अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 17 मई 2026 इतवार का दिन है। ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी उरूज पे है। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान पे एक बार फिर हमलावर होना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से इंतहाई तशवीशनाक धमकी आमेज़ पैगामात ईरान के लिए पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पाकिस्तान का आला वफद ईरान पहुंच गया है। ईरान को राज़ी करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस लाने के लिए कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। ईरान में 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे अपनी अफवाज के साथ लड़ने का ऐलान किया है और नाम लिखवा दिए हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो खुफिया राब्ते चल रहे थे, एक बार फिर उसमें मज़ीद गर्मी आई है। भारत की तरफ से, उनके आर्मी चीफ़ की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ बयान सामने आया है, जिसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। इस पे बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में अवाम जो है वो शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने असला उठा लिया और मैदान में आ गए हैं। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है जो हमारे चैनल को देखते हैं कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका और इस ईरान की जंग में एक तो बहुत सी ममालिक आपस में ब्लॉक बना रहे हैं। बहुत से ममालिकों में, इवन के यूरोप ममालिक जैसे ममालिक अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार उनके पास एटमी प्रोग्राम होता तो ठीक होता। जर्मनी जैसा मुल्क दोबारा सोच रहा है। ईरान के बारे में लोगों को डर और खौफ है। अरब ममालिक में इवन के चीन और अमेरिका ने चीन को भी राज़ी कर लिया कि इनके पास एटमी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि ईरान का एटमी क़ुव्वत बनना बहुत से ममालिक को पेट में मरोड़ आ रही है। किसी भी तौर पे अब आगे आने वाले दिनों में ईरान को एटमी क़ुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। ममालिक में डर और खौफ तब पैदा हुआ है जब 12-13 ममालिक पे ईरान ने हमले कर दिए। हालांकि ईरान ने जो हमले किए हैं वो अमरीकी एयर बेसिस पे जो इनके इलाकों में जो अरब ममालिक में मौजूद थे उन बेसिस पे हमले किए हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है कि वो इतने एक्यूरेट थे कि उनमें रडार सिस्टम, उनमें जितने भी उनके दिफाई निज़ाम थे, उनके अड्डों में जो उनके फ़ाइटर जेट थे, रिफ्यूलिंग जेट थे, उन सब को एक्यूरेटली निशाना बनाया था। अमेरिका इन बेसिस से आहिस्ता आहिस्ता निकलने भी लगा है, मगर एक दुनिया में तासुर गया है कि 13-14 ममालिक पे एक साथ हमला करना, अगर इनके पास बम आ जाता है, जिस तरह अमेरिका एक प्रोपेगेंडा बार बार कर रहा है सदर ट्रंप कि अगर इनके पास एटम बम आ गया है तो ये 2 घंटे भी इंतज़ार नहीं करेंगे, ये मशरिक़ वस्ता में इज़राइल को और अरब ममालिक पे ज़रूर हमले करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगा। इवन कि हमारा नंबर भी आ सकता है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप के चंद दिन के पहले बयानात हैं। अभी रिसेंटली नाज़रीन जो ये ख़बरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, बड़ी हैरानकुन ख़बरें हैं अमेरिका को लेके, कि ईरान को लेके, कि हमला जो है न्यूयॉर्क टाइम ने एक ख़बर दी है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में इज़राइल के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमला करना चाह रहा है ईरान के एक जज़ीरे लावान पे। लावान नाज़रीन ईरान का दूसरा बड़ा जज़ीरा है खार्क जज़ीरे के बाद। ये भी उनका माशी बैकबोन है। 90% दारोमदार जज़ीरे खार्क पे अगर है, वहाँ से बरामदात होती हैं तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो रही है और ये भी दूसरा बड़ा टर्मिनल यहाँ पे है। इस लावान जज़ीरे को अमेरिका ने जो प्लान बनाया है, जो इसके मुताबिक, जो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जो है कि इसमें जो अरब ममालिक हैं और जो इज़राइल है उनकी फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अमल में आनी थी। इसी तरह की एक और ख़बर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने एक सनसनीखेज़ इंकशाफ यही किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इस जंग में बराह रास्त जो है वो शामिल करना है और लावान जज़ीरे पे कब्ज़ा करने के लिए उनकी फ़ौज का इस्तेमाल करना था। और अमेरिका आगे भी ये मूव करना चाह रहा है कि लावान जज़ीरे को कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी। तो 2 बड़ी जो इंटरनेशनल मीडियाज़ हैं वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि बाकायदा एक प्लान बनाया हुआ है इन पे हमले करने के लिए। और अमेरिका ने, एक तो सदर ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान अभी आया है उसने हैरान किया है। सोशल मीडिया पे अपने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने एक अपनी तस्वीर लगा के पीछे ईरान का परचम और बहरी जहाज़ उसमें हैं, उसमें शो कर रहा है कि ये खामोशी जो है तूफ़ान से पहले की खामोशी है। तो अमेरिका ने ये जो चंद दिन खामोशी थी और चीन गया था, उस पे ये ईरान को इशारा दिया कि मज़ीद
آگے آپ پہ بڑے حملے ہونے والے ہیں. پاکستان کو بھی میسیجز ایسے آئے ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی جو اہل تشیع سے بھی ہیں ان کو بھیجا گیا ہے. 2 دن کا ان کا دورہ ہے, کل وہ پہنچے ہیں. آج بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اعلیٰ کمانڈ سے وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے. آگے ان کے صدر سے مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ان کو تو بتایا جائے گا جو امریکہ کی طرف سے پیغامات آئے ہیں, انتہائی سخت پیغامات ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ جس طرح آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں بھی سامنے رکھیں, حملہ کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی آئی ہیں, مشرقی وسطیٰ سے خبریں آ رہی ہیں ناظرین کہ کچھ امریکہ کے ریفیولنگ جیٹ جو ہے وہ نکل رہے ہیں اس ٹائم پہ مشرقی وسطیٰ سے. اور یہ خبریں بھی ساتھ آ رہی ہیں کہ مشرقی وسطیٰ میں جو ان ممالک کو فری ہینڈ دیا گیا ہے آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو اور متحدہ عرب امارات کو, وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ حملے کریں گے اور امریکہ کے جو ایسٹس ہیں ان کو آہستہ آہستہ ادھر سے نکالا جا رہا ہے, کیونکہ رد عمل میں پھر ایران جو ہے وہ بڑے حملے کرے گا جس سے نقصان پھر امریکہ کا زیادہ ہوگا. پچھلی بار بھی 16 ایسے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے, جن میں ان کے اربوں ڈالر کے نقصانات ہوئے, ان کے دفاعی نظام کو بڑا نقصان پہنچا. بہرحال اس جنگ سے ناظرین بڑے اتحاد جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور بن رہے ہیں. اسپیشلی اگر آپ متحدہ عرب امارات کو دیکھیں اور پھر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا اور متحدہ عرب امارات بڑے نزدیک آ گئے ہیں, ان کے معاہدے ہو گئے ہیں. مگر وہاں پہ اسرائیل بھی انڈیا کے بڑے قریب ہے اور متحدہ عرب امارات بھی انڈیا کے بڑے قریب ہے, جبکہ ایران کے اصل دشمن جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پہ وہ الزام لگاتے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل ان کا سب سے بڑا حلیف ہے اس ٹائم پہ. مگر ان کے تعلقات بن گئے ہیں انڈیا سے. اب ہم نے بریکس کی اجلاس میں دیکھا ایک تو اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا جو ایک بڑی ہار تھی, کیونکہ اس میں دونوں لڑ پڑے تھے ایران اور متحدہ عرب امارات, تو ایک اعلامیہ اس میں جاری نہ ہو سکا. مگر وہاں پہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو بیان دیا ہے چابہار کو لے کے, چابہار آدھے میں چھوڑ کے انڈیا چلا گیا تھا. پاکستان اس وجہ سے بھی بڑا قریب تھا ایران کے. اب عراقچی نے, عباس عراقچی نے, کہ یہ انڈین کے لیے ایک گولڈن گیٹ ہے چابہار اور یہ وسطی ایشیا ممالک تک جانے کے لیے, اس نے پھر ایک بار کہہ دیا ہے کہ انڈیا کا بڑا اثر رسوخ ہے. ٹھیک ہے ایران ایک آزاد ملک ہے, ان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے, مگر ان کو اب ہم اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ تجزیہ کرتے ہیں, وہ تو ایران کا اور انڈیا کا اپنے معاملات, مگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر سوچتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ہم نے, ٹھیک ہے ہماری ایک مجبوری تھی کہ ہم ہر حال میں ایران کا دفاع کریں گے. اس دفاع میں ہمارا بڑا فائدہ جو ہے کہ دوسری رجیم آئے گی, وہ رجیم امریکہ اور اسرائیل کے بڑی قریب ہوگی جو تفتان بارڈر پہ آ جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا ڈر. اور اس جنگ میں سعودی عرب پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارا دفاعی پیک, اور یہ باتیں بھی ہیں سامنے. ہم کوشش کر رہے ہیں ہر حال میں, مجبوری میں یا جو ہمارے بارڈر پہ پڑے ہیں تو ہم دفاع کر رہے ہیں ہر حال میں کہ یہ جنگ رک جائے. مگر ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان بڑی قربانی دے رہا ہے. ایک تو وہاں سے شک بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دونوں کو خوش کر رہا ہے اور زیادہ تر امریکہ کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جو وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے بڑے قریب ہیں. تو انڈیا اگر چابہار سے چلا گیا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, تو یہ چابہار جو اگر آپ ایران کی نظر سے دیکھیں تو ایران والوں کا موقف جو وہاں پہ ایک دو دوست ہیں جن سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یار آپ سعودی عرب کے بڑے قریب ہو, آپ عرب ممالک کے بڑے قریب ہو, ہماری زیادہ دشمنی ان سے تھی. تو پھر جب آپ ان کے ساتھ تھے تو ہم نے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بنا لیے. آپ نے چین کے ساتھ گوادر پورٹ بنایا, اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ چابہار ڈیل کر لی. آپ نہیں کر رہے تھے, آپ کو کرنا چاہیے تھا. اب ہم نے جب کیا ہے تو اس کو ہم ایسے ختم نہیں کر سکتے. انڈیا کی وہاں پہ ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے. فی الحال امریکی پابندیوں کے باعث انڈیا جو ہے وہ خاموش ہو گیا اور اس سے ہاتھ کھینچ لیا. مگر ایران نے دوبارہ دعوت دے دی ہے اور وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے, کیونکہ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ایران کی یہ جنگ جو ہے, اب کل بھی ایک دو دوستوں نے میسج کیے ہیں جس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے, ہم نے بھی اس میں ایک جواب دیا مگر اس کو پسند نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جہاد کر رہا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ایران جہاد کر رہا ہے. اس ٹائم پہ اگر جنگ ایران کے خلاف ایک جارحیت کی گئی ہے, بالکل وہ جہاد کر رہا ہے. ساتھ بھارت کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہ اس کی معاشی مسئلہ ہے اس کا.
جب اس کی معاشی مسئلے آتے ہیں تو ہر ملک آزاد ہوتا ہے، ان کے اپنے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، مگر ایران یہاں پہ اپنے دو دشمن جس کو وہ مان رہا ہے ان کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ ہے بھارت۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے، جس طرح کے تعلقات متحدہ عرب امارات کے اور بھارت کے اور پھر اسرائیل کے تعلقات بن رہے ہیں، اور جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نریندر مودی اسرائیل گئے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے بڑے نزدیک ہیں، امریکہ کے نزدیک ہونے کا فائدہ تو آپ ہی کو ہو رہا ہے۔ جنگ پاکستان روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی ڈیل پاکستان کرنے جا رہا ہے، جو سعودی عرب سارے ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے، جو نو اٹیک والی پالیسی کو عمل پیرا ہے، جو ایک معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی حملہ نہ ہو، مذاکرات کے ذریعے بات چیت ہو، اس میں پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے۔ اور آگے پاکستان جو قطر، سعودی عرب، ترکی، ان کا آپس میں جو ہے وہ دفاعی پیک ہونے جا رہا ہے، جو ایک آدھ مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس میں ایران کو لے کے باتیں چل رہی ہیں اور ایران کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے گروپ بن رہے ہیں، متحدہ عرب امارات ہو گیا ہے، اسرائیل ہو گیا ہے، بھارت ہو گیا ہے، پھر امریکہ کی سرپرستی وہاں پہ ہوگی، مگر امریکہ چونکہ سعودی عرب کو بھی چھوڑ نہیں سکتا اور قطر کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کبھی اچھے ہو کبھی برے، مگر یہاں پہ ایک جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان کو، جس طرح ہر ملک کی اپنی آزاد پالیسی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا چاہیے تھا؟ اگر وہ ہم سے کسی بات پہ ناراض بھی ہیں تو آپ ان کو منا لیں۔ سفارتی کامیابی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے جو اسپیس چھوڑ دی ہے وہ انڈیا فل کر رہا ہے۔ اگر ایران، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے دوستوں کو گلے لگا سکتا ہے تو کیا ہم ایران کے لیے متحدہ عرب امارات کو خفا کر سکتے ہیں؟ ایران سے اپنے تعلقات رکھیں، ان کو ہر حال میں سپورٹ دیں، ان کی موجودہ رجیم گرنے نہ دیں، کیونکہ ہمارے اپنے مفادات بھی ہیں، اور ہر حال میں ان کی مدد جاری رکھیں، مگر ساتھ ان کی وجہ سے کسی اور ملک سے بلا وجہ کا پنگا لینا درست نہیں ہے۔ سپیس نہیں چھوڑنی، آپ نے سپیس دیا وہ انڈیا نے کور کر دیا ہے۔ اب بھی موقع ہے پاکستان کے ساتھ کہ اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کی انتہائی کامیاب جا رہی ہے، وہی جو چین کی، ترکی کی پالیسی ہے، وہ پاکستان نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اور وہ انتہائی زبردست ہے۔ مگر ان معاملات میں اگر ایک ملک آپ سے ناراض بھی ہے جو ساری عمر آپ کا دوست تھا، آپ نے اس کا قرضہ واپس کر دیا، مگر تعلقات ان کے ساتھ کافی اچھے رکھیں۔ ایسے موقع پہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے، پاکستان کی فیلڈ مارشل حسین منیر کو جانا چاہیے، تعلقات کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے۔ 20 لاکھ کے قریب، 18 سے 20 لاکھ کے قریب وہاں پہ آپ کے شہری رہتے ہیں، ریمیٹنسز وہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 18-20 لاکھ سے زائد میرے خیال میں ایران میں بھی ہوں گے، ان رجسٹرڈ ریکارڈ پہ جو نہیں ہوں گے وہ بھی 5-6 لاکھ ہوں گے، اور 15-18 لاکھ ریکارڈ پہ ہوں گے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں پاکستانی موجود ہیں، مگر یہ بارڈر کا ملک ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات مزید گہرے ہو گئے ہیں، اور انڈیا کے ایران کے تعلقات کے اگر پس منظر میں آپ جائیں تو ان کے تعلقات پہلے سے بڑے وسیع ہیں، بہت قریبی تعلقات ان کے رہے ہیں۔ وہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ان کے منموہن سنگھ کے 11 سال اور یہ نریندر مودی کے 10-11 سال، تو 21-22 سال اگر یہ بھی ملا لیں تو ان 21-20 سالوں میں ان کے تعلقات ایران سے ہم سے بہتر تھے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا گرم نہیں کھانا ہوگا، ان کی اپنی پالیسی ہے، آزاد پالیسی ہے، اس میں آپ کو اپ ڈاؤن آتا جاتا ہے، مگر پاکستان نے جو ایران میں جگہ بنا لی ہے میرے خیال میں، اس کو اگر مزید گہرا کیا جاتا ہے، اس میں مزید آگے جایا جاتا ہے، اور جس طرح تعلقات آپ نے اربوں سے رکھے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے تعلقات اور اپنے اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کو فریڈ یہاں سے بچ رہا ہے، اگر گیس اور پیٹرول یہاں سے آپ کو ملتا ہے تو یہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو بھی اٹھائیں، اپنے خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ دوستیوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے تعلقات تمام تر ممالک سے بنائیں، اور جن ممالک سے آپ کا فائدہ ہے ان سے فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ صرف تپتپانے پہ، پیٹھ پہ تپتپانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ امریکہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ بہت بہادر لوگ ہیں اور بہت زبردست لوگ ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ اب ناظرین، آگے ایران پہ جو حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ٹرمپ کے جو بیانات آئے ہیں اس پہ ہم نے بات کر لی، مگر اس میں تفصیل جو آئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ طوفان سے پہلے سکوت اور امریکی صدر کے ابنائے ہرمز سے متعلق جو معنی خیز ٹویٹ تھی، اس میں دھمکی ہے ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو انتہائی برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ فرانسیسی ٹیلی ویژن کو بھی
انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معلوم نہیں کہ ڈیل جلد ممکن ہو سکے گی یا نہیں، معاہدہ کرنا خود ایران کے مفاد میں ہے، مذاکرات میں تعطل کی صورت میں سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو اب آگے حالات گرم کیے جائیں گے، اللہ خیر کرے۔ ساتھ ناظرین، بھارت کے آرمی چیف جو ہیں ان کا بیان ایک ایسے موقع پہ اشارہ انگیزی انہوں نے کی ہے جو اپیندرا دیودیدی ہے، ان کا جو بیان آیا ہے پاکستان کو لے کے کہ پاکستان کو نقشے سے اگر کچھ ہوا تو مٹا دیں گے۔ بھائی کیا نقشے سے مٹانا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 47 سال دو بھائی جب بچھڑتے ہیں ان کو ایک دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ بڑے امیر بھی ہو مگر ہو بھائی، ہم 1947 میں علیحدہ ہوئے ہیں، ایک ہی زمین تھی، ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی رہنا سہنا تھا۔ کل بھی ایک دوست نے سوال کیا کہ 2 قومی نظریہ تھا، بھائی ٹھیک ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھے، مگر ہمارا رہن سہن اب چائنیز سے تو نہیں ملتا۔ چائنیز کے ساتھ ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں، 2 قومی نظریے میں کوئی ایک سائڈ پہ رکھیں۔ چائنا والے کیا مسلمان ہیں؟ کیا ان کا ہمارا ثقافت اور کلچر ایک ہے؟ ان کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، 30-35 کروڑ وہاں پہ مسلم ہیں، جو ریکارڈ مودی گورنمنٹ یا دوسری گورنمنٹ کوٹے سسٹم کی وجہ سے مسلمان بھی شو نہیں کرنا چاہ رہے، 18 سے 20 کروڑ شو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ 30-32 کروڑ 35 کروڑ کے قریب وہاں پہ مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے، صرف ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس اشتعال انگیزی کا بلا وجہ پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات کر رہے ہو، بھائی 4 گھنٹے میں تو پاکستان نے آپ کو چت کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں مقبوضہ جموں کشمیر جو آپ کی تحویل میں ہے، جو پاکستان حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے، اور آپ نے 370 وہاں پہ آرٹیکل کو ریموو کیا ہے، اس کے بعد کسی بھی طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کو سائٹ پہ رکھ کے بات نہیں ہو سکتی۔ مقبوضہ جموں کشمیر پہ ہی بات ہوگی جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، عوام کے حق کی بات ہوگی، اسی پہ تعلقات بہتر ہوں گے اور اس پہ آگے بات آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایسے میں جو آپ نے بیان دیا ہوا ہے، جو آپ کے رابطے تھے، سابقہ رابطے، میرے خیال میں جو انہوں نے اپنے RSS سے بیان دلوایا، اس میں ان کو پاپولیرٹی کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ان کو ایک ڈر بھی پیدا ہو گیا ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے 4-5 ملاقاتیں پاکستان نے اور بھارت نے 2025 مئی میں جو پاکستان نے ان کے 7-8 فائٹر جیٹ کو تباہ کیا، جو پوری دنیا جانتی ہے، صرف مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بھاگ کے آپ جاتے ہیں امریکہ کے پاس اور کہہ دیتے ہیں کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان حملہ ہی نہیں کرے گا، اور نریندر مودی کا وہ بیان پوری دنیا نے سنا بھی اور دیکھا بھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ کیا اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہم کو تو یقین ہی نہیں تھا۔ مطلب ان کی آرمی مینٹلی پریپیئرڈ تھی نہیں کہ پاکستان اتنا بڑا حملہ کر دے گی۔ اس سے پہلے چونکہ ہماری آرمی میں بھی ایسے جنرل رہے جو بس بیان کرنا یہاں پہ درست ہے نہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہوں گے، 10 دن جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ ان کی خبریں ہم نے سنی ہیں۔ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ 4 سال بھی پاکستان اس کو لمبا کھینچ سکتا ہے۔ اب ہماری معاشی اور اکانومی کی فکر چھوڑ دیں، ہم جو جنگ لڑتے ہیں 4 گھنٹے میں ہم نے جس طرح بند کی ہے، آگے جا کے اگر پاکستان حملے کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ 2 گھنٹے کی جنگ بھی کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان نے وہ سب کچھ استعمال کر دینا ہے تاکہ آپ اٹھ ہی نہ سکیں۔ اس بار تو پاکستان کے ہاتھ میں تھا کہ پاکستان 30-40 فائٹر جیٹ کو آپ کے گرا سکتا تھا، جو الیکٹرانک وارفیئر کا سسٹم ہم نے برابر کیا ہوا تھا، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو امریکہ نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹے 300 کلومیٹر کے فاصلے تک آپ اندر جائیں اپنی باؤنڈری سے۔ پاکستان کا جو جال ہے وہ ایسے تیار کیا گیا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور جنگوں سے، تو اب پاکستان بھی بخوبی واقف ہے، آپ کے ساتھ جنگ کر لی ہے اور آپ نے بھی کر لی ہے۔ آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل گیا، پاکستان کو بھی تھوڑا بہت کمزوری کا احساس ہو گیا جہاں جہاں پہ کمزوری ہے۔ بہرحال ایک ایسا موقع آپ پھر لے کے آئے ہو، اگر 2-4 بیانات آج DGI-SPR کا بیان اس کے اوپر آیا ہے، اگر مزید آپ کی طرف سے بیان آتا ہے تو یہ پھر پاکستان کی طرف سے بیانات آئیں گے اور آگے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین بنو کی۔ بنو میں وہاں کے DIG نے اوپن اعلان کر دیا کہ ہم نے بنو کا بدلہ لے لیا ہے اور شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جو ہلاک کیے گئے ہیں زرگل گروپ ہے، اس میں ملوث تھا حیات اللہ، اس حملے میں جو ملوث ہیں اسد یار، نعمت اللہ، سینئر کمانڈر منصور، اور ایک ان کا
نامعلوم ساتھی ان کو ہلاک کر دیا. مگر اس سے پہلے اگر آپ نے بنو کے DIG کا بیان سنا ہو تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کے بدلے 10 کو ہلاک کریں گے. 15 سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے تھے پولیس کے. اب بنو کے اور لکی مروت کے عوام بھی نکل آئی ہے اور پولیس نے بھی اسلحہ اٹھا لیا, اور امن کمیٹیاں جو ہیں ان میں زیادہ لوگ جڑ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھروں سے اسلحہ اٹھا لیا. ٹرائبل بیلٹ میں سب سے زیادہ اسلحہ لوگوں کے پاس, ہر گھر میں 2-2 4-4 اسلحے کے وہاں پہ موجود, ان کے پاس گنیں ہوتی ہیں, اور جو پستول وغیرہ ہے وہ تو نارمل وہاں پہ ہوتی ہے. تو لوگ وہ نکال کے امن کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں, پولیس کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. کل بھی کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں. عوام اگر اس طرح خود نکلتے ہیں تو دہشت گردوں میں بھی ایک خوف پیدا ہوتا ہے. انہوں نے تو خوف پیدا کیا ہے, ان کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز کو اغوا کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, پیرا ملٹری فورس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آج بھی ڈیر اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے جو کارروائی کی ہے تو 2 بیچ میں شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. بہرحال وہاں پہ کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. ڈی خان میں بھی, ڈی خان کا جو علاقہ ہے کلاچی کے علاقہ گڑھ اسلم میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات پہ جو انٹیلیجنس بیس کارروائی کی ہے 2 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. تو عوام اسلحے کے ساتھ لیس ہیں, وہ نکل رہے ہیں, اور جو ڈر اور خوف انہوں نے پیدا کیا اس کو ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. مگر ناظرین, یہاں پہ پولیس کی نفری بھی کم ہے پورے خیبر پختونخوا میں, اور جن شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف لڑا جا رہا ہے ان کی پہلے سے ہی 20-25 سال کی ٹریننگ ہے, اور وہ ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو بختر بن گاڑیاں, ان کے ساتھ جو ضروریات ہیں, دیگر ساز و سامان, جو نئے جدید بندوقیں ہیں, وہ ان کو اس اسلحے سے ان کو لیس کرنا پڑے گا. اینٹی ڈرون گن اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کرنی پڑے گی. کوارڈ کاپٹر مزید فراہم کرنے پڑیں گے. فائبر آپٹک ڈرون کا جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ کوارڈ کاپٹر سے بہتر پڑیں گے اگر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ تب تک آپ کو نہیں چھوڑتا جب تک آپ کو مار نہیں دیتا. چھوٹے اور چیپ ڈرون ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے. ڈیفنس کے دیگر اشیاء جو ہیں ان کو فراہم کرنی چاہیے, اور ہر ایریا میں بلکہ چوکیوں میں بھی اینٹی ڈرون گن ہونی چاہیے تاکہ ان ڈرون کو اور کوارڈ کاپٹر کو آسانی سے گرایا جا سکے. شدت پسند ایک جگہ پہ 10, 15, 20, 25, 30, 100 کے قریب لوگ نکل آ کے بازار میں گھوم کے علاقوں میں خوف اور دہشت پھیلا کے کہ یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے. حالانکہ پورے ٹرائبل بیلٹ میں شدت پسند دہشت گرد بہت زیادہ ہیں, مگر وہ ایک علاقے کو, چھوٹے سے چھوٹے علاقے کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے. نہ ان کے قبضے میں اب تک کوئی جگہ ہے. مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ان کے ٹھکانے ہر ٹرائبل میں جو ہے وہ موجود ہیں, اور یہ خوف جو یہ پیدا کر رہے ہیں اس میں اب تھوڑی سی کمی آ رہی ہے کیونکہ ان کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا. اور جو آپریشن جس طرح افغانستان میں شروع کیا گیا تھا, ابھی تو ہاتھ وہاں پہ ہولا رکھ دیا گیا ہے, مگر اس سے تیز پھر پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں شروع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 10-12 دن سے بڑی تیزی ان شدت پسند دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہو رہی ہے, اور اسپیشلی مولانا ادریس تورنگزئی صاحب کو جو شہید کیا گیا, اس کے بعد اس کی ذمہ داری تو داعش نے قبول کر لی تھی, مگر اس کے بعد حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا. اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, مگر اب مسلسل ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں اگر آپ دیکھیں اور جنوبی اضلاع میں دیکھیں تو شدت پسندوں کی کارروائیاں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں. باجوڑ میں جو افغان شدت پسند دہشت گرد ملوث نکلے ہیں, جو خودکش حملہ آور, ان کے خلاف اس کے بعد افغانستان میں بھی کارروائی کا جو ہے وہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے. اب تک جو ہے وہ سٹرائک افغانستان پہ نہیں کی گئی. میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس بار کوشش کی جائے گی کہ اگر وہاں پہ ایئر سٹرائک کی جاتی ہے یا ڈرون سے بڑا حملہ کیا جاتا ہے تو پہلے وہ انٹیلیجنس بیسڈ معلومات کمپلیٹ ہو کہ وہاں پہ TTP موجود ہوں. مگر افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے سے پہلے ہی ایسے واقعات جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار 3-4 حملے پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ میں ہو گئے ہیں, تو وہ پھر TTP جو وہاں پہ ٹھکانے ان کو دیے ہوئے ہیں ان سے ان کو منتقل کرتے ہیں. 2 دن بعد 4 دن بعد ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ ان کو منتقل کر دیتے ہیں. ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, مگر پاکستان کو اپنی انٹیلیجنس بہتر بنانی پڑے گی اور ٹارگٹ کرنا پڑے گا. تب آپ جب ان کو ٹارگٹ کریں گے, ان کے اہم چیدہ کمانڈر کو آپ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ڈرون میں یا دیگر کارروائیوں میں ہلاک کریں گے اور ان کا ریکارڈ سامنے آئے گا, تب جو ہے وہ آپ کو بڑی کارروائیوں میں بڑا فائدہ ملے گا اور تھوڑا ایک ڈر اور خوف بھی ہوگا. بنو میں یہ جو شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے, اس میں
ایک بڑی کارروائی یہ کی گئی ہے کہ عوام کے دلوں سے وہ خوف نکالنے کے لیے اور دہشت گردوں پہ اپنا دبدبہ بٹھانے کے لیے ایک دہشت گرد کی لاش جو ہے وہ بختر بند گاڑی پہ باندھ کے پورے علاقے میں گھمائی گئی ہے. اور اب یہ طریقہ ہو رہا ہے کہ ان کی لاشوں کو پھینکا جا رہا ہے گاڑیوں میں اور باندھ کے ان کو لے کے جا رہا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے, ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.